अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ, और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी रिजवान की है जिनका ताल्लुक कराची से है। चलिए सुनते हैं रिजवान की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम रिजवान है और मैं कराची की एक मारूफ फूड डिलीवरी ऐप के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। ये शहर दिन में जितना जिंदा दिल लगता है, इसकी कुछ जगहें रात के वक्त उतनी ही सुनसान, खामोश और पुरअसरार हो जाती हैं। मुझे हमेशा रात की शिफ्ट पसंद रही क्योंकि ट्रैफिक कम होता है और ट्रिप भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन कुछ रातें इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैं चाहूँ भी तो वो रात कभी भुला नहीं सकता। ये 6 महीने पहले की बात है। रात के 11:30 बजे थे जब मुझे डिलीवरी ऐप पर एक नया ऑर्डर मौसूल हुआ। एरिया गुलिस्तानी जौहर, ब्लॉक सी। ऑर्डर का एड्रेस था फ्लैट नंबर 313, गुलशन रेजिडेंसी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी। मैंने ऐप पर मंजिल देखी और फौरन बाइक पर रवाना हो गया। जब मैं उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो हैरान रह गया। वो इमारत पुरानी थी, सीढ़ियां टूटी फूटी, दीवार पर नमी के निशान और दरवाजे खिड़कियों पर जंग। उसके अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे कई सालों से यहाँ सफाई ना हुई हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पूरा ब्लॉक सी बिल्कुल खाली और सुनसान था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, ना कोई गार्ड, ना ही लिफ्ट। मैं सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा और फ्लैट नंबर 313 के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे पर संग लगा हुआ था और ऊपर मकड़ियों के जाले झूल रहे थे। एक लम्हे को मैंने सोचा शायद एड्रेस गलत हो, मगर ऐप पर भी यही एड्रेस था। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक दरवाजा बगैर आवाज के आहिस्ता से खुल गया। कोई सामने नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ऑर्डर बैग से निकाला और धीरे से दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर रख दिया और हेलो ऑर्डर कहकर आवाज दी। आगे से कोई जवाब न आया। मैं फौरन वहां से वापस मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया, लेकिन पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, बगैर किसी आवाज के, जैसे किसी ने धीरे से धकेल कर बंद किया हो। ऐसा एक बार नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में मुझे इसी अपार्टमेंट से 6 मरतबा ऑर्डर मौसूल हुआ। हर बार वही कैफियत, दरवाजा खुद ब खुद खुलता, कोई नजर ना आता और मैं ऑर्डर रखकर लौट आता। मैंने अपने साथी ड्राइवर से पूछा तो सबका कहना था कि इस इमारत का वो फ्लैट सालों से बंद है। किसी का कहना था कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई। किसी ने कहा भाई उस फ्लैट में कुछ अजीब है, मत जा। लेकिन हर बार वो ऑर्डर मेरी किस्मत में आता। मैंने ये बात ऐप पर रिपोर्ट भी की, मगर कोई जवाब ना आया। 14 जून 2025 रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। मुझे फिर उसी फ्लैट नंबर 313 से ऑर्डर मौसूल हुआ, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। ऐप पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में लिखा था बराह करम ऑर्डर किचन टेबल पर रख कर चले जाइए, दरवाज़ा खुला होगा। मेरे हाथ लरज गए। पहले कभी भी ऐसी हिदायत नहीं आई थी, लेकिन मैंने दिल मजबूत किया। सोचा शायद कोई बुजुर्ग है जो बीमार है
یا شاید بس وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے بات کرے۔ میں بائک پر سوار ہوا اور بلڈنگ کی طرف چل دیا۔ جب میں تیسری منزل پر پہنچا تو دروازہ پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا، سوائے ایک دھندلی نارنجی روشنی کے جو شاید کسی پرانے لیمپ سے آ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ کچن دائیں طرف تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے، فرش پر چلنے سے چیخوں جیسی آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی کرکرا رہی ہو، لیکن اس آواز کے ساتھ ہی مجھے ایک سرد سانس اپنی گردن کے پاس محسوس ہوئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے آرڈر میز پر رکھا اور پلٹنے لگا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، لیکن وہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ کچن سے اچانک برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور مجھے کچھ دکھائی دیا۔ ایک عورت کا سایہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس میلی چادر جیسا، اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچن کی دیوار سے لگا ہوا آہستہ آہستہ میری طرف آنے لگا۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن دروازہ جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ آواز گونج رہی تھی، مگر باہر شاید کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر نیچے جھانکا تو میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیچے کچھ بھی نہ تھا، نہ سڑک، نہ گاڑیاں، نہ روشنی، صرف اندھیرا، گہرا، بے انتہا گہرا اندھیرا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ تبھی میرے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، تم بھی اب یہی رہو گے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سایہ اب میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے کوئی نشہ دے دیا ہو۔ پھر اچانک میرے موبائل کی بیٹری خود بخود 90% سے کم ہو کر 0% پر آ گئی۔ اسکرین بند، ایپ بند، سب کچھ بند۔ میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ایک ہسپتال کے وارڈ میں پایا۔ میرے ارد گرد سفید پردے، آکسیجن کی ٹیوب اور دل کی دھڑکن کی بیپ بیپ کی آوازیں تھیں۔ میری سانس بھاری تھی اور پورا جسم جیسے کسی ٹرک کے نیچے سے نکل کر آیا ہو۔ ایک نرس نے مجھے دیکھا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے پانی پلایا اور کہا، تمہیں ایک راہگیر نے گلشن جوہر کی ایک پرانی بلڈنگ کے باہر بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ تمہارا خون بند تھا اور تم بے سدھ فرش پر پڑے تھے۔ میرے ذہن میں فلیش بیک آنے لگے۔ اپارٹمنٹ نمبر 313، دروازے کا خود بخود بند ہونا، سایہ، کھڑکی سے باہر اندھیرا، وہ سب کچھ جیسے پھر سے میرے سامنے چلنے لگا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا یہ خواب تھا یا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے 2 دن بعد میں دوبارہ گلشن ریزیڈنسی گیا۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا اور ماحول عام سا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل پر پہنچا، لیکن وہاں اپارٹمنٹ نمبر 313 موجود ہی نہ تھا۔ فلیٹ نمبر 311 کے بعد اگلا فلیٹ 315 تھا۔ 313 جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں ساکت رہ گیا یہ سب دیکھ کر۔ وہاں موجود ایک بوڑھے چوکیدار سے میں نے پوچھا، چاچا، یہاں پہلے 313 نمبر فلیٹ ہوتا تھا نا؟ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر کہا، نوجوان، وہ فلیٹ 10 سال پہلے تھا۔ اس میں ایک عورت رہتی تھی، نسرین بی بی۔ وہ بہت تنہا تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ ایک رات اس کے فلیٹ میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر مر گئے۔ تب سے اس فلیٹ کو ختم کر کے نمبر بدل دیا گیا۔ کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، لیکن چاچا، مجھے وہاں سے بار بار فوڈ آرڈر آتا تھا اور میں
میں وہاں گیا بھی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا بیٹا، وہ فلیٹ تو 10 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، وہاں صرف خالی دیوار ہے، تم کہاں گئے تھے؟ میں سیدھا اپنے ڈیلیوری ایپ کے آفس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے پچھلے مہینے کے آرڈرز کی رپورٹ دکھائی جائے۔ انہوں نے مجھے PDF فائل دی۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اپارٹمنٹ نمبر 313 کے تمام آرڈرز ڈیلیٹ ہو چکے تھے، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن میری بائک کی GPS ہسٹری جو میری گھڑی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس میں سب موجود تھا، وہ سب جگہیں، وہ وقت، وہ تاریخ۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے ہمت کر کے شہر کے پرانے اخبار، روزنامہ ساحل، KR نیوز میں نسرین بی بی کے جلنے کے واقعے کی تلاش کی۔ کچھ گھنٹوں بعد میں ایک خبر پر پہنچا۔ گلشن جوہر میں پر اسرار آگ، تنہا خاتون نسرین بی بی جاں بحق، شائع شدہ 16 جون 2015۔ خبر کے ساتھ ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر میں وہی عورت تھی جس کا سایہ میں نے کچن میں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ ایک مر چکی روح کیوں کسی فوڈ ڈیلیوری بوائے کو بار بار بلا رہی تھی؟ کیا وہ کسی پیغام کی منتظر تھی یا صرف کسی جیتی جاگتی روح کو اپنی تنہائی کا شکار بنانا چاہتی تھی؟ اور پھر ایک رات مجھے اس کا جواب ملا۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا جب اچانک میں نے خواب میں خود کو اسی اپارٹمنٹ میں پایا، لیکن اس بار سب کچھ صاف تھا، روشنی تھی، نسرین بی بی بھی زندہ تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھی تھی اور آہستہ سے مجھے بولی، شکریہ، تم نے میرا آخری وعدہ پورا کیا۔ ہر سال میری بیٹی میرے لیے کھانا لاتی تھی، اس کے مرنے کے بعد کوئی نہیں آیا، تم آئے اور مجھے سکون ملا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں جاگ گیا، پورے کمرے میں سکون تھا، جیسے کسی نے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ آج اس واقعہ کو 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ مجھے کبھی بھی دوبارہ اس اپارٹمنٹ سے آرڈر نہیں آیا۔ وہ عمارت اب بھی ویسی ہے، مگر اندر کچھ نہیں بچا۔ میں اب بھی ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، مگر کبھی بھی کسی بند، سنسان یا مشکوک جگہ پر قدم نہیں رکھتا۔ میری زندگی بدل چکی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیا وہ محض ایک خواب تھا یا میں واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح کا آخری انتظار تھا؟ جو بھی تھا، اپارٹمنٹ نمبر 313 اب صرف ایک نمبر نہیں، ایک نشان ہے، ایک زخم ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری اویس کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں اویس کی سٹوری انہی کی زبانی۔ کراچی کا موسم ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، مگر جون کی گرمی اور ہوا کی بے رخی ایک الگ ہی قیامت ہوتی ہے۔ ہم 4 دوست، میں، باسط، فیضان اور اسامہ، ایک لمبے اور بورنگ ہفتے کے بعد کچھ نیا اور سنسنی خیز کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے پلان بنایا، کیوں نہ کسی فارم ہاؤس میں ایک رات گزاری جائے۔ گڈاب سپر ہائی وے یا ملیر کی طرف کئی فارم ہاؤسز موجود تھے۔ فیضان نے بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے کا فارم ہاؤس ہے جو اب بند پڑا ہے، کافی وقت سے کوئی وہاں نہیں گیا، لیکن اگر ہم چاہیں تو ایک رات وہاں گزار سکتے ہیں۔ کچھ خوفناک، ویران اور سنسان جیسا تجربہ چاہتے ہو، وہ جگہ بہترین ہے۔ ہم سب کو تو یہی چاہیے تھا۔ ہفتے کی شام ہم ایک گاڑی میں سوار ہو کر فارم ہاؤس کی طرف نکلے۔ راستے میں ہم نے کھانے پینے کا سامان، چپس، کولڈ ڈرنکس اور اسپیکر وغیرہ لے لیے۔ تقریباً 7:30 بجے ہم فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ زنگ آلود تھا، جسے دھکیل کر ہم نے کھولا تو ایک خالی، ساکت اور سنسان کی فضا نے ہمارا استقبال کیا۔ باہر کا لان اجڑا ہوا تھا، جگہ جگہ سوکھے پتے، مٹی اور ٹوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ فارم کا اندرونی حصہ ایک منزلہ تھا اور سامنے کے دروازے کی کھڑکیاں دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی یہاں
آیا ہی نہ ہو۔ یار واقعی بند ہی لگ رہا ہے، باسط نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہی تو مزہ ہے، اسامہ بولا۔ ہم نے اندر جا کر جھاڑ پونچھ کی، کچھ کرسیوں کو سیدھا کیا اور سپیکر لگا کر موسیقی چلا دی۔ تھوڑی دیر میں ماحول نارمل لگنے لگا۔ رات تقریباً 10:30 بجے ہم نے لان میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ہمارے موبائلز کی لائٹس اور ایک دو لالٹین جل رہی تھی۔ تبھی فضا نے کہا، یار کیا تم لوگوں نے ابھی دیوار کے پیچھے کوئی حرکت دیکھی؟ جیسے کوئی سایہ سا۔ ہم سب نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ ضد کرنے لگا کہ کوئی تھا۔ ہم نے بھی ہنسی مذاق میں لے لیا، مگر دل میں ایک چھوٹا سا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ 15-20 منٹ بعد جب ہم اندر بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے، تب اچانک باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ لائٹس بند کر کے ہم نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، لیکن جیسے ہی اسامہ باہر نکلا وہ چیخا، کون ہے وہاں؟ جواب دو! لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ فضا نے بتایا کہ فارم ہاؤس کے اندر ایک پچھلا کمرہ ہے جو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے۔ اس کے ماموں کے مطابق وہاں کچھ پرانی چیزیں رکھی ہیں اور اسے نہ کھولنے کی ہدایت ہے۔ مگر اسامہ نے ضد کی کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہم سب وہاں پہنچ گئے۔ دروازہ زنگ آلود تھا، مگر جیسے ہی ہم نے اسے دھکیلا وہ کھل گیا۔ اندر ایک عجیب ٹھنڈک تھی اور بدبو محسوس ہوئی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ ہم نے موبائل کی فلیش آن کی۔ اندر پرانا سامان، ایک پرانا جھولا اور در و دیوار پر کچھ عجیب سی تحریریں تھیں، جیسے کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو۔ اچانک باسط نے کہا، یار یہ لکھائی عربی جیسی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ جھولا خود بخود ہلنے لگا، بغیر کسی کے چھوئے۔ ہم سب بوکھلا گئے، فوراً باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ ہم سب کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی نکالی۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے، لیکن انجن تھا کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہم بار بار کوشش کرتے رہے، لیکن بے سود۔ فون نکالا تو نیٹ ورک ختم، کوئی سگنل نہیں۔ پھر باسط نے چیخ کر کہا، تم لوگ سن رہے ہو؟ کوئی عورت رو رہی ہے۔ وہ آواز فارم کے اندر سے آ رہی تھی۔ خاموش رات میں واقعی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ پھر اچانک فارم کا بیرونی دروازہ خود بخود کھلنے لگا اور ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کی شبیہ دھیرے دھیرے لان میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے پاؤں زمین کے اوپر تھے، جیسے وہ ہوا میں معلق تھی۔ ہم سب چیخے گاڑی سے باہر نکلے اور فارم کی دیوار پھلانگ کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ تقریباً 1 کلومیٹر پیدل دوڑنے کے بعد ہمیں سگنل ملا اور ہم نے قریبی پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پولیس آئی، مگر وہاں کچھ نہ پایا۔ وہ کمرہ جو بند تھا، وہاں دوبارہ تالا لگا ہوا تھا۔ رضوان کے رشتہ دار نے بعد میں بتایا کہ یہ فارم 20 سال پہلے ایک خاندان نے لیا تھا، مگر ان کی بیٹی کی پر اصرار موت کے بعد وہ سب چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں اس لڑکی کی روح آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس رات نے ہماری زندگی بدل دی۔ ہم میں سے کوئی دوبارہ ایسے کسی ویران فارم ہاؤس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اب بھی جب ہم اس رات کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی میرے لیے صرف ایک یاد نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسا لمحہ جو آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور
خوفناک سٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.